पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ साहब ने हमें ज्वाइन किया। मियां साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सर पहले तो ज़रा ये बताएं कि आप लोग पहले कह रहे थे कि मुज़ाकरात होने चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इवन के शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि आएँ बैठे हमसे बात करें। अब जब वो कह रहे हैं कि बातचीत हो, उनके रहनुमा इस किस्म के बयानात दे रहे हैं, लेकिन हुकूमती रवैया अब लगता है ऐसे है कि वो बातचीत के लिए तैयार नहीं है, इसकी क्या वजह है सर? इसकी मेरे नज़दीक दो वजूहात हो सकती हैं। पहले नंबर पे तो बात यह है कि ये कमेटी कितनी बाख्तियार है और कब तक है, ये कमेटी का वजूद कब तक है, ये किसी को इल्म ही नहीं है, और जो कमेटी है ना उनके इल्म में है। अब दूसरी बात यह है कि एक तरफ एक कमेटी है जो मुज़ाकरात करने वाली है, और दूसरी तरफ एक कमेटी है जो अस्करी विंग को लीड कर रही है। अब एक तरफ आप मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं और दूसरी तरफ आप बंदूक के ज़ोर पे अपनी बात मनवाना चाह रहे हैं। अब हुकूमत वक्त कोई भी हो, ये नहीं मैं कह रहा कि ये हुकूमत, कोई भी हुकूमत होती इस वक्त और दूसरी तरफ यही लोग होते, तो वो तज़ब्ज़ब में यकीनन होती कि अस्करी विंग से हाथ मिलाया जाए या एक पॉलिटिकल अप्रोच रखने वाले लोगों से हाथ मिलाया जाए, और इन दोनों के ऊपर ऐसा शख्स बैठा हो जिसका कोई एतबार ही ना हो कि सुबह उसने क्या स्टेटमेंट दे देना है और किसको फारग कर देना है और किसको इन कर देना है। ये सारी चीज़ें देख के कोई बात करेगा काज़मी साहब? अच्छा सर, अस्करी विंग, बार बार आपने 2 दफ़ा अस्करी विंग कहा। अस्करी विंग कौन सा है? तहरीक इंसाफ है, उसमें कुछ लोग हो सकता है डिफरेंट ख्यालात रखते हों, लेकिन सारे सियासी लोग हैं। अस्करी विंग तो कोई भी नहीं है उसमें। अगर काज़मी साहब आप पेट्रोल बम बना के ट्रेंड लोगों की तरह आइन कानून नाफज करने वाले अदारों पे ना फेंकने वाले हों, अगर आप जुडिशल कम्प्लेक्स पर कब्ज़ा ना करते हों, अगर आप कहें कि एक गोली के जवाब में 10 गोलियां चलाएंगे, अगर आपने 9-10 मई को पाकिस्तान की दफाई तनसीबात पर हमला ना किया हो, अगर आप आज भी मसल्ला तहरीक का ऐलान ना कर रहे हों, तो फिर अस्करी विंग किसको कहते हैं ये मुझे बता दें। क्या सियासी जमातों के अंदर कोई सियासी वर्कर इस अप्रोच का मुतहम्मल होता है, या कभी उसकी ये सोच हो सकती है कि मैं अपनी ही रियासत की तनसीबात पे हमला कर दूंगा? क्या किसी सियासी वर्कर की ये सोच होती है कि मैं अडयाला जेल तोड़ के बंदे को निकाल लूँगा? और जिसका लीडर, जिसके जमात की क़यादत खुद पुलिस वैन पर हमला करके लोगों को छुड़वा चुकी हो, मुलज़िमों को छुड़वा चुकी हो, जिसने असेंबली पे हमला किया हो, जिसने पीटीवी पे हमला किया हो, जिसने प्राइम मिनिस्टर हाउस पे खुद हमला किया हो, फिर भी ठीक कोई मुझे ये सवाल करे कि अस्करी विंग किसको कहते हैं? अच्छा सर, ये आपने बहुत सारी बातें की। देखें, जब अपोजिशन में होते हैं तलखियाँ भी होती हैं, हुकूमती रवैयों से लोग नाराज़ भी होते हैं। आप भी अपोजिशन में थे, आप भी बड़ी सख्त बात कर देते थे। एक आपने बात की, आपके ऊपर भी गद्दारी का मुकदमा हो गया। दूसरी बात यह है कि अस्करी विंग एक ऐसी जमात को कहना जिसने मुल्क में सबसे ज़्यादा वोट लिया है, जिसके सबसे ज़्यादा MNA हैं, तो फिर खुदा न खास्ता क्या अक्सरियत जो है वो मुल्क दुश्मन है? ये तो फिर कोई बात कोई मुनासिब नहीं लगती। क्या कहेंगे आप इस पर? बड़ी अच्छी बात की काज़मी साहब आपने। मुझे ये बताएं कि जुल्फ़कार अली भुट्टो के पास 2/3 अक्सरियत नहीं थी, फांसी पे चढ़ गया, मगर क्या उसने 9-10 मई किया था? नवाज शरीफ के पास 2 दफ़ा नहीं 3 दफ़ा 2/3 अक्सरियत मिली, और तीनों दफ़ा उसको किस तरह उतारा गया, कभी हाईजैकर बना दिया गया, कभी करप्ट कह दिया गया, और कभी ताहियात नाहल कर दिया गया। क्या उसने कभी 9-10 मई करने का तसव्वुर किया था? और एक शख्स जिसके पास सादा अक्सरियत भी नहीं थी, उसको सादा अक्सरियत बना के दी गई RTS बंद करके। आपको याद होगा 2018 के नताइज में जो हुकूमत बनी थी, तो उस शख्स को अदम एतमाद के ज़रिए हटाया गया। उसमें आप ये कह सकते हैं कि कोई ताकतवर हल्के शामिल थे, आप कह सकते हैं कि पैसा चला, आप जो दिल में आए कह सकते हैं, मगर एक बात से इनकार नहीं कर सकते कि वो आईनी तरीका था जिसके ज़रिए उसको हटाया गया। अब वो बात ख़त्म ही नहीं हो रही
کہ مجھے ہٹایا ہی کیوں ہے. اب اس کے نتیجے میں پاکستان آج تک 3 سال ہونے کو ہیں، پاکستان روز بروز گرداب میں پھنستا جا رہا ہے اس شخص کی پالیسیوں کی وجہ سے. کبھی کسی نے لکھا تھا مالیاتی اداروں کو کہ آپ پاکستان کے ساتھ ڈیل نہ کریں. کبھی کسی نے ایک سپر پاور کی کانگریس کو ایک لابنگ فرم ہائر کر کے قائل کیا تھا کہ پاکستان کے اندر مداخلت کی جائے، پاکستان کے آئین قانون کو کچل کے غلاموں کی طرح ٹریٹ کر کے وہاں بندے کو اٹھایا جائے. اچھا سر، یہ دیکھیں نا، یہ تو ساری باتیں آپ کرتے ہیں، لیکن اس کا دوسرا رخ تو یہ بھی ہے نا کہ جس قسم کے حالات کا پاکستان تحریک انصاف کو سامنا ہے، عمران خان صاحب کو سامنا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے. کانگریس اگر لابنگ کر کے اپنے ساتھ ملائی جا سکتی ہے تو پھر تو حکومت پاکستان بھی ملا لے. تو کچھ مسائل تو ہیں نا حکومت کی جانب سے بھی، یہاں پہ جس طرح کے مقدمات ہو رہے ہیں، انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اور پھر لیڈرشپ کا فقدان ہے سر حکومت کی سائٹ پہ. میاں صاحب کدھر ہیں؟ میاں صاحب خرم دستگیر صاحب کو نہیں ملتے. گجرانوالہ میں جلسہ کیا، جنرل باجوہ سے جواب مانگا، خرم دستگیر بیچارہ بعد میں مشکلہ کرتا رہا. اب سال ہو گیا خرم دستگیر سے ملاقات نہیں ہو رہی. تو آپ کی لیڈرشپ کہیں پہ نظر نہیں آ رہی، اس وجہ سے یہ مسائل زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. نہیں کاظمی صاحب، پھر آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ پھر سہولت کاری تو ہے نا کہ اگر وہاں گجرانوالہ میں نام جنرل فیض بھی گرفتار ہو گیا، 26ویں آئینی ترمیم بھی ہو گیا. اب سہولت کاری کون؟ سر آج بتا کے جائیں آپ سہولت کار ہیں کون، بتائیں آگے ہمیں. میں بتا رہا ہوں نا کاظمی صاحب، آپ سوال کرتے ہیں، پلیز کسی دوسرے کو موقع دیں اپنے جواب لینے کا. آپ نے کہا کہ وہاں نام لیے گجرانوالہ جلسے میں نواز شریف صاحب نے اور خرم دستگیر مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں. تو سہولت کاری کس کو کہتے ہیں؟ پھر آپ مجھے یہ بتائیں، میرے بارے میں آپ نے کہہ دیا کہ آپ نے بھی ایک سخت بات کی تھی اور غداری کا مقدمہ بنا تھا، کیا میں نے اس کا نتیجہ نہیں بھگتا؟ پھر آج سہولت کاری کس کو کہتے ہیں؟ پھر آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ لابنگ فرم ہائر کر کے اگر ایک جماعت اپنے حق میں رائے بنوا لیتی ہے یا خطوط لکھوا لیتی ہے یا قرارداد منظور کروا لیتی ہے تو پاکستان حکومت جو ہے وہ کیوں نہیں لابنگ کر لیتی؟ بھائی میرے، بات اصل یہ ہے کہ ان کے پاس وہ اتنا پیسہ آیا کہاں سے کہ پاکستان ریاست کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ ریاست کے لیے لابنگ کر سکے. تو ان کے لیے کون پیسہ خرچ کر رہا ہے؟ سمجھ تو پھر آ رہی ہے. پھر آج مجھے یہ کوئی کہنے کی آپ اجازت دیں گے کہ پاکستان کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک مقبول جماعت ہے، تو میں نے آپ کو اس کا جواب دیا کہ 2 مقبول جماعتوں کی لیڈرشپ کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اب آ جائیں، یہ مقبول جو شخص جس کو آپ کہہ رہے ہیں یا جس کو آپ 8 فروری کے نتیجے میں جو ووٹ ملا اس کو کوٹ کر کے اگر آپ کہہ رہے ہیں تو مجھے بھائی میرے یہ بتا دیں کہ ووٹ ملنا ایک الگ چیز ہے اور عسکری ونگ کا پاکستان پہ حملہ آور ہونا، اداروں پہ حملہ آور ہونا ایک الگ بات ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ اگر یہ وارداتیں کرنے والے، یہ کام کرنے والے کو بھی آپ عسکری ونگ نہیں کہیں گے، دہشت گرد نہیں کہیں گے، تو پھر مجھے آپ یہ کہتے رہیں گے کہ یہ باتیں تو آپ کرتے ہی رہتے ہیں. پھر میں کیا غلط بات کر رہا ہوں یہ مجھے بتا دیں. حل بتائیں نا سر، پھر اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں حکومت بھی پہلے کہتی رہی نا، انہی عسکری ونگ کو ہی کہتی رہی کہ ہم سے بات کرو. شہباز شریف صاحب نے خود کہا آؤ بیٹھو ہم سے بات کرو، یہ پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے انہوں نے کہا. تو قوم تو آپ سیاستدانوں کی طرف دیکھ رہی ہے، اس کا حل بتائیں نا ہمیں سر. ہم حل یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح چیئرمین گوہر صاحب بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے، جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں وہ تو غیر مشروط ہیں، مگر جو ان کے ہاتھ میں ایجنڈا تھمایا ہوا ہے عمران خان صاحب نے وہ مشروط چیزیں لکھی ہوئی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ 9-10 مئی کرنے والوں کو حکومت وقت کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ مجھے یہ بتائیں 190 ملین پاؤنڈ کھانے والے کو حکومت وقت کیسے مذاکرات کے نتیجے میں چھوڑ سکتی ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ حکومت وقت جنرل فیض حمید کے ساتھ جڑے ہوئے دیگر جو لوگ ہیں ان کو کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ اور مجھے یہ بتائیں اگر کوئی چھوڑنا بھی چاہے تو نہیں چھوڑنے دیں گے، اس لیے کہ اگر ایک ادارے نے خود احتسابی کا سلسلہ شروع کیا ہے خدا کر کے، جس کو لوگ سرا رہے ہیں مگر
دیگر اداروں کے لوگوں کو بھی خود احتسابی کرنا چاہیے، دیگر اداروں کو بھی. اور یہ ادارہ جو اپنے اندر خود احتسابی شروع کر رہا ہے، اگر پایا تکمیل کو پہنچاتا ہے باقی لوگوں کے گرد بھی جو ریڈ لائن ہے، تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے، اچھی شروعات ہو جائیں گی. اور اگر اس میں سے بھی کسی کو پک اینڈ چوز کے ذریعے سزا اور کسی کو نکال دیا گیا، پھر یہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا سر، ویسے تو اس وقت آپ کی حکومت تھی جب جنرل فیض کے اوپر وہ ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی والا جو سارا معاملہ چلا، عدالت نے پھر بھیجا ادارے کو، اس کے بعد آپ لوگوں کی دور حکومت میں وہ پھر ان کی ترقی وغیرہ بھی ہو گئی، اور پھر خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ بطور DGI وہ خواجہ آصف کو پنجاب کی حکومت بھی آفر کرتے رہے، وفاق کی حکومت بھی آفر کرتے رہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کی لڑائی یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ اچھی ہو جائے، ہمارے ساتھ دوستی ہو جائے. لڑائی یہ نہیں ہے کہ جمہوریت مضبوط کرنی ہے، لڑائی یہ ہے کہ ہم ان کی گڈ بکس میں آ جائیں. اس کو آپ کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ میں ڈیفینڈ کروں گا ہی نہیں. میں یہ کہتا ہوں اطہر کاظمی صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنرل فیض حمید اور عمران خان، ثاقب نثار یا بدیال صاحب یا قمر جاوید باجوہ صاحب کا گٹھ جوڑ تھا، جب بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں، تو میں اس وقت بھی کہا کرتا تھا کہ ہمارے اندر بھی مفاہمت پسند لوگ ہیں. میں کہا کرتا تھا، جس پہ مجھے شو کاز بھی ہوا تھا جماعت کی طرف سے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ جو کہا گیا ہے کہ 50 لوگوں سے رابطے تھے جنرل فیض کے، اکثریت PTI کے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے سیاستدان تھے اور کچھ پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ کے بھی تھے. جس طرح آپ نے کوٹ کیا کہ 2019 کو یہ آفر کی گئی جن صاحب کا آپ نے نام لیا، صاحب کو، میں کہتا ہوں کچا چٹھا سارا کھل کے سامنے آنا چاہیے. وہ میں ہوں یا اطہر کاظمی ہوں یا کوئی اور ہو، ان سب کے نام سامنے آنے چاہیے. جو فیض یاب ہوتے رہے فیض حمید صاحب سے، بھائی وہ میں ہوں یا آپ ہوں، کیوں نہیں ان کے نام سامنے آتے؟ پر سر جو لوگ لانے چاہیے. جو سیاسی جماعتوں میں آپ جیسے لوگ ہیں، چاہے PTI کے اندر ہوں یا پیپلز پارٹی کے اندر ہوں، لگتا ایسے ہے کہ قیادت ان کو سائیڈ لائن کر دیتی ہے، قیادت ان سے وہ اصولی موقف سننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بھی تو ہے نا مسئلہ پاکستان کے اندر. دیکھیں یار اطہر کاظمی صاحب، کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ بات صحیح کر رہے ہوں اور اس کا معاوضہ بھی فوری چاہتے ہوں. آپ اگر بات صحیح کر رہے ہو تو آپ دنیا اور آخرت دونوں سنوار رہے ہو. آپ کو اس کا معاوضہ اللہ دینے والا ہے، بندے نہیں دیا کرتے. ٹھیک ہے، بات اصولی کرنی چاہیے، اس میں آپ کو سزا ملے یا جزا ملے. ٹھیک. اچھا سر، میاں صاحب سے آخری کب آپ کی ملاقات ہوئی تھی؟ میں میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں. دیکھیں میں تو اطہر کاظمی صاحب جب ضرورت سمجھتا ہوں تو میں رابطہ کر لیتا ہوں، اور ان کی مہربانی کہ وہ وقت بھی دے دیتے ہیں. ان سے کہیں نا تھوڑا سا خرم دستگیر صاحب کو تھوڑا وقت دے دیں. بھارتی صحافیوں سے میاں صاحب کی ملاقات ہو گئی، پاکستانی صحافیوں سے بھی نہیں ملتے، اپنے لیڈرز سے بھی نہیں ملتے میاں صاحب. نہیں، لیکن اطہر کاظمی صاحب جہاں تک تعلق ہے باقی لوگوں سے ملنے کا، میں بالکل اس بات کا حامی ہوں کہ ان کو دروازے کھولنے چاہیے، سب کو وقت دینا چاہیے. مگر جو آپ سوال اٹھا رہے ہیں کہ فلاں لوگوں کو ملتے ہیں فلاں کو نہیں ملتے، تو میں ایک گزارش کر دوں کہ جس شخص کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس شخص نے 25 سال اپنی زندگی کے 25 سال آئین قانون کی بالادستی، ووٹ کو عزت دو کے لیے مصیبتیں اٹھائیں. مگر آج جو سوال کرتے ہیں نا کہ ووٹ کو عزت دو کہاں گیا، تو اس وقت کوئی کھڑا ہوا. اور آج اگر ایک ادارہ خود احتسابی کرنا شروع ہوا ہے خدا کر کے، تو وہ انہی کی جدوجہد کا نتیجہ ہے. چلیں ہمیں وقت کی کمی ہے. میاں جاوید لطیف صاحب بہت بہت شکریہ. آپ نے کہا کہ میاں صاحب نے 25 برس بات کو عزت دو کی بات کی، لیکن لگتا یہ ہے کہ 26ویں برس آ کے شاید وہ تھوڑا سا ان کا سٹانس ہلکا ہو گیا اس معاملے کے اوپر.